अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज एक नई वीडियो लेकर आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कटी हुई शाख को। और इस तरीके से मैं पूरा वीडियो पढ़ा दूंगा, बता दूंगा कि आपके तमाम सवालात यूं ही चुटकियों में हल होंगे। आप बेफिक्र रहें, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, बशर्ते कि आप जो है ज़हन व दिमाग को हाजिर करके पढ़ें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। कटी हुई शाख। पहले तो ये बताइए कि शाख किसे कहते हैं, है ना। एक दरख्त होता है, देखिए ये है दरख्त। ये दरख्त है, इसमें बहुत सारी शाखें हैं, ये तमाम शाखें हैं ना। तो कटी हुई शाख, इसकी एक शाख को आप काट दीजिए तो ये कटी हुई शाख हो जाएगी। नहीं, इसको काट दीजिए आप तो ये क्या हो जाएगी, जैसे इसको काट दीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगी कटी हुई शाख, है ना। मतलब एक ग्रुप में से किसी चीज़ को निकाल दिया गया हो, उसी को कटी हुई शाख इस कहानी में कहा गया है। कहानी में क्या चीज़ है उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में जान लें, राइटर के बारे में जान लें कि कटी हुई शाख को लिखने वाले राइटर कौन है, मुसन्निफ़ा कौन है। चलिए देखते हैं। कटी हुई शाख ये एक अफ़साना है, ये याद रखिएगा। 4 अफ़साना है दरख्शा हिस्सा दोम में। पहला हमने पढ़ा, दूसरा भी पढ़ा, ये तीसरा अफ़साना चल रहा है आपका। इसके लिखने वाली जो है वो कमर जहाँ है। उसके लिखने वाली कौन है, कमर जहाँ है। और उनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक़ था। उनके वालिद का नाम क्या था, अब्बू का नाम सैयद अताउल हक़ था। उनकी पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 ईस्वी में हुई। 1951 या 52 ईस्वी में कमर जहाँ की पैदाइश हुई, समस्तीपुर ज़िला में। उनका गांव कौन सा था, बुज़ुर्ग द्वार, यानी कि समस्तीपुर ज़िला के मर्दुम खेज़ गांव बुज़ुर्ग द्वार में हुई। बुज़ुर्ग द्वार में उनकी पैदाइश हुई। उनके गांव का नाम क्या था, बुज़ुर्ग द्वार था। चलिए, उन्होंने तालीम कहाँ कहाँ हासिल की, इसको हम देखते हैं। रिवायती तालीम हासिल करने के बाद, रिवायती तालीम जो 10 तक हो गया और उससे नीचे की जो भी तालीम हुई वो रिवायती तालीम बच्चों को दिलाया ही जाता है। गांव में बच्चा छोटा हुआ तो मकतब में भेज देते हैं। हमारे यहाँ आजकल बहुत सारे गांव में मकतब भी नहीं है, तो बच्चे यूं ही पड़े रहते हैं, गाली गलौज सीखते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो रिवायती तालीम, जिसके घर में रिवाज होता है वही तो ऊपर जाता है। इनके घर में रिवाज था, ये आगे गई, MA किया, PhD की, है ना, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। चलिए, उन्होंने रिवायती तालीम हासिल की गांव में। उसके बाद वो पटना चली गई और पटना में पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने उर्दू में MA किया। समझ रहे हैं, उर्दू में MA भी किया और उर्दू ही में PhD की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ाया ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे भी हम देख लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे सवालात आ जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो पढ़ाया वो संदरोती महिला कॉलेज में। कहाँ, महिला कॉलेज भागलपुर में उन्होंने पढ़ाया था। वहाँ से शुरू किया उन्होंने पढ़ाना और भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू तक के ओहदा को संभाला। यानी उर्दू का जो ओहदा था वो ओहदा उनको मिला, सदारत का ओहदा मिला उन्हें। और अभी कहाँ है वो प्रेजेंट में, अभी वो इस वक्त तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में है। अभी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में है। ये क्वेश्चन है आपकी किताब में कि इस वक्त कहाँ पढ़ा रही हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखिए तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अभी इस वक्त तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में वो टीचर है, उस्ताद है। चलिए, हम उनकी देखते हैं कौन कौन ख़ास किताबें हैं जो आपके निसाब में शामिल है। हालांकि वो शुरू ही से जो है बहुत दिलचस्पी थी उनको उर्दू अदब से, उर्दू लिखने से, उर्दू बोलने से, उर्दू वालों से, तमाम लोगों से बहुत मोहब्बत थी, काफ़ी दिलचस्पी थी।
اس وجہ سے وہ زبان طالب علمی میں پڑھنے ہی کے زمانے میں جو ہے یعنی کہ 1966 عیسوی میں ایک افسانہ لکھا تھا جنون وفا کے نام سے. جنون وفا کے نام سے انہوں نے ایک افسانہ لکھا تھا، ویری ویری امپورٹنٹ. جنون وفا کے نام سے ایک افسانہ لکھا تھا جو صبح 9 پٹنہ سے 1966 عیسوی میں ہی اشاعت ہوئی تھی. 1966 عیسوی میں جنون وفا نام سے ان کا افسانہ شائع ہوا تھا. کس میں؟ صبح 9 پٹنہ میں شائع ہوا تھا. یہ ایک ماہ نامہ ہے، ہر مہینے صبح 9 جو ہے یہ صبح 9 یہ ماہ نامہ کا نام ہے، ہر مہینے نکلتا ہے. دیکھتے ہیں ان کی جو مشہور ہے کتاب آپ کے نصاب میں، یہ افسانوی مجموعے جو ہے افسانوں کا مجموعہ وہ چاراگر ہے، چاراگر نام سے ہے، جو 1983 عیسوی میں شائع ہوا تھا. چاراگر نام سے افسانوں کا مجموعہ ہے، وہ 1983 عیسوی میں شائع ہوا. اور اجنبی چہرے جو ہے 1991 عیسوی میں شائع ہوا. اجنبی چہرے 1991 عیسوی میں شائع ہوا. ابھی جو ہے یاد نگر ابھی زیر اشاعت ہے، چھپ رہی ہے، اور ابھی بھی ان کا قلم جاری ہے، ابھی بھی لکھ رہی ہیں. تنقیدی تصانیف بھی ہے. تنقیدی تصانیف میں جیسے ان کی جو کتابیں ہیں اختر شیرانی کی جنسی اور رومانی شاعری لے لیجئے، اس کے بعد کلام حافظ عبداللہ مشکی پوری کی جو ہے تنقیدی تصانیف ہے، اور بھی حرف آگہی وغیرہ ہے نا، یہ ہے ان کی تنقیدی تصانیف، حرف آگہی وغیرہ. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ جتنی چیزیں میں لکھایا ہوں یہ 3 کتابیں، چاراگر، اجنبی چہرے، یاد نگر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جنون وفا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا. اس کے بعد آپ کو ہم نے پڑھایا کہ ان کے والد، ان کا نام کیا تھا مصنف کا؟ قمر جہاں. ان کے والد کا نام سید عطاء الحق. کب پیدا ہوئی؟ 1951 یا 1951 یا 52 میں. اگر 51 کوشچن میں ہے تو 51 صحیح رہے گا، اگر 52 کوشچن میں ہے تو 52 صحیح رہے گا. ٹھیک ہے. ان کے بعد جو ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے انہوں نے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز کیا، پڑھانے کا آغاز کیا. چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کٹی ہوئی شاخ کا خلاصہ. کٹی ہوئی شاخ آپ جب پڑھیے گا نا تو اس میں صرف ایک ہی نام آپ کو ملے گا، صرف ایک ہی نام، only one نام ہے نا. وہ نام رہے گا اسد. کیا نام رہے گا؟ اسد. یہ اسد جو ہے یہ بدیس میں، باہر میں کام کرتا رہتا ہے، یہ ان کی کمپنی میں ملازم رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسد نام کا لڑکا، بس اسی کا تذکرہ ہے. کوشچن اس طریقے سے آ جاتا ہے کہ کٹی ہوئی شاخ میں ایک کردار ہے مرد کا، وہ کون ہے؟ تو آپ کو اسد لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ کہانی اگر کسی کو اردو لکھنا آتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ وہ سن کر کے یاد ہو جائے گی اس کو اور وہ لکھ سکتا ہے. نہیں تو میں ڈسکرپشن میں نیچے واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، اس میں جا کر کے جوائن ہو جائیں. وہاں آپ کو نوٹس جو ہے پرووائڈ کرا دیے جائیں گے فری آف کاسٹ، بالکل مفت میں، اس کی کوئی چارجز نہیں ہے. یہ اس طریقے سے ہے کہ یہ افسانہ جو ہے وہ قمر جہاں کی تخلیق ہے، قمر جہاں نے لکھا ہے. اس افسانہ میں موجودہ حالات جو بدل رہے ہیں اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ معاشرہ پہلے کیسا تھا اور آج کیسا ہو گیا ہے. لوگ رشتہ داری کو بھول چکے ہیں روپیہ پیسہ کمانے کی چکر میں، ہے نا. روپیہ پیسہ کمانے کے لیے آپ سوچیے، آپ کے گھر کا ایک فرد جو ہے، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی جو ہے رشتہ دار باہر جاتا ہے، وہاں 3 سال 4 سال 2 سال رہتا ہے اور پوری رشتہ داری کو جو ہے آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے. پہلے زمانے کیا ہے، آج سے 10 سال پہلے جائیے کہ جب آپ گاؤں جاتے تو گاؤں کی عورتیں اور گاؤں کے چاہنے والے جو ہے چچا آپ کے اور دادا جو بھی ملتے، ارے بابو آ گئے، کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، سب کچھ پوچھا جاتا. لیکن آج کوئی نہیں پوچھے گا آپ جائیے گا تو. یہاں تک کہ بچے سلام نہیں کرتے ہیں اور سامنے والا بھی پوچھتا نہیں ہے کہ پوچھنا آج عیب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے. یہ حالات ہو گئے ہیں. تو اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے معاشرے کا نظام بدل رہا ہے. اپنے معاشرے سے جو تہذیب ہے
وہ ختم ہو چکی ہے اور لوگ پیسہ کمانے کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ پیسہ تو خوب سارا کما لے رہے ہیں، پیسہ کا انبار لگا لے رہے ہیں، گھر بنا لے رہے ہیں، کھیت لے لے رہے ہیں، زمین اور زر ہو جا رہا ہے ان کے پاس، لیکن جو معاشرہ ہمارا ہے وہ معاشرے سے وہ کٹ جا رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک پیڑ ایک درخت جو ہے، ایک پیڑ اور ایک درخت سے جو ہے ایک ٹہنی کو کاٹ دیجئے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ شخص بھی جو ہے گویا اپنے معاشرے سے جو ہے الگ ہو جاتا ہے، آتا ہے تو وہ تمام چیزیں اپنے ذہن سے نکال لیے رہتا ہے، بھول جاتا ہے کہ کس طریقے سے کیا چیز ہونی ہے۔ بہرحال اپنے ایک دوست جو بدیش میں رہتا ہے، وہ جب اس کو چڑھاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ کب تک رہیے گا یہاں، ہے نا، کب تک یہاں رہیے گا، کب تک چپل توڑیے گا، مینڈک کی طرح کب تک بن کے رہیے گا، باہر نکل کے دیکھیے کیا مزہ ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ ایئر ہوسٹس کو دیکھتا ہے جہاز میں تو بہت خوش ہوتا ہے، لگتا ہے گویا جنت میں پہنچ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہاں اترتا ہے تو اس کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے دنیا، اور اس کے بعد جب چند سالوں بعد واپس گھر آتا ہے تو یوں ہی در و دیوار کو دیکھتا ہے تو در و دیوار کو جو اچھی طریقے سے پلاسٹر کرا کر کے کلر مار کر گیا تھا وہ آج جھڑ رہی ہیں، جو پیڑ ان کے آنگن میں تھے وہ پیڑ سوکھے ہوئے ہیں، ماں باپ جو تھے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کھٹیا پر پڑے ہوئے ہیں، پلنگ پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ سب کو تک رہا ہے۔ یہی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ وہ ان کا دوست جو اسد رہتا ہے وہ اسد سے پوچھتا ہے کہ یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، سکون ہے نا؟ ان کا حالات تو یقیناً بہت ہی خوبصورت ہے، مگر مستقبل کا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کیا اس بے اعتباری کے ساتھ جو ہے کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اسد غور کرتا ہے اور کہتا ہے یار تم ضرورت سے زیادہ سوچتے ہو، حساس ہو، یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے۔ اسد مسکراتا ہے، لیکن اس کی مسکراہٹ اصلی نہیں ہوتی، نقلی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اس کے دل میں بھی یہ چاہت ہوتی کہ کاش ہم بھی گھر والوں کے پاس ہوتے، ہے نا۔ اسے آپ سمجھیے، اگر گھر کے لوگ ہیں تو اسے سمجھے کہ باہر کے لوگ کتنی پریشانی میں رہتے ہیں، ایک شخص کس طریقے سے آپ کے لیے پیسے کماتے ہیں۔ اس کامنٹ باکس میں آپ ضرور کامنٹ کریں کہ آپ کے کون بھائی، ہے نا، چچیرے بھائی ہیں، کھلیرے بھائی ہیں، ابو ہے، چچا ہے، کون بدیش میں رہ رہے ہیں، اس کو ضرور کمنٹ باکس میں آپ کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے کون جو ہے باہر میں رہ رہے ہیں، بدیش میں رہ رہے ہیں، قطر میں رہ رہے ہیں، دبئی کہیں بھی رہ رہے ہیں۔ تو ان تمام حالتوں سے انہیں جوجھنا پڑتا ہے، اور وہ واپس جو ہے اپنے پرانے وقت کو یاد کر کے وہ لانا چاہتا ہے کہ واپس میرا وقت آ جائے۔ میں اس چیز کو آپ کو نوٹ میں پرووائڈ کرا دوں گا باضابطہ، اچھی طریقے سے لکھ کر کے۔ اگر کوئی لکھنا جانتے ہیں تو میرے جتنا کہا ہوں کافی ہے۔ اور یہ 4 افسانہ جو ہے ان میں سے ایک آنا طے ہے، چاروں کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ہر ویڈیو میں، یہ چاروں افسانہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ آپ کا 2 سیٹنگ ایگزام جو ہوگا اس میں آنا ہی آنا ہے کسی نہ کسی سیٹنگ میں، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں میں جو امپورٹنٹ ہے، یہ 5 نمبر کا ہے اس لیے۔ چلیے پھر انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں میں کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز جا کے آپ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔